नहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीलिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से आयत नंबर 114 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं, बल्कि आयत नंबर 113 इसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लैसु सवाअम मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आनाअल-लैलि व हुम यसजुदून, कि ये सब बराबर नहीं हैं। अहले किताब में से कुछ लोग हक़ पर कायम हैं और वो रात की सातों में अल्लाह की आयात की तलावत करते हैं और सर बसजूद रहते हैं। तो पिछली आयात में जो ज़िक्र किया जा रहा था वो यहूद व नसारा का किया जा रहा था, और यहूदियों में से जो इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो चुके थे उनके मुतल्लिक़ अल्लाह की बात फरमा रहे थे कि ये यहूदी तुमको सतवाए सताने के तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब भी कभी ये तुम्हारे मद्दे मुकाबल जंग के लिए आए तो पीठ फेर कर ये भाग जाएंगे। तो ये भी एक ताना दिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, सोलबा बिन साद, असईद बिन साना, असद बिन अबैद, कुछ और इस तरह बड़े बड़े उलमाए कराम जो थे ना यहूदियों के, वो सारे मुसलमान हो गए। तो यहूदियों के जो बाकी उलमाए कराम थे वो ये कहने लगे कि हम में से जो बुरे लोग थे ना, उनके सिवा किसी और ने ईमान नहीं लेकर आए। बस वो चंद बुरे लोग थे जो ईमान लाए। अगर ये हमारे लोग अच्छे ही होते ये तो ये कभी अपने आबाओ जदाद का दीन ना छोड़ते। तो इन्होंने अपना दीन बदल कर, अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार करके ख़यानत की। उसका जवाब रब्बे करीम ने दिया कि लैसु सवाअम मिन अहलिल किताबी, कि अहले किताब में सारे ही लोग बराबर नहीं हैं, ये सब बराबर नहीं हैं। इनमें से कुछ हक़ पर कायम हैं, जिनको यहूदी कह रहे हैं कि ये अपना दीन छोड़कर इन्होंने ख़यानत की। अल्लाह करीम उनको सनद अता फरमा रहा है कि हकीकत में ये हक़ पर हैं। और वो ऐसे लोग हैं जो रात की सातों में अल्लाह की आयात की तलावत करते हैं और अपने सर को अल्लाह के सामने झुकाए रखते हैं। तो अल्लाह करीम ने उन असहाब की जो यहूद से इस्लाम में दाखिल हुए थे सनद अता फरमा दी कि तुम इनकी बातों पर, इनके तानों पर कान ना धरो। मैं तुम्हें सनद अता कर रहा हूं कि तुम हक़ पर हो, तुम हक़ पर हो। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व यअमुरून बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकरी व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नेक कामों में तेज़ी से बढ़ते हैं, और यही लोग नेकोकारों में से हैं। अब अल्लाह करीम ने यहाँ पर दोबारा वही मजमून जो पिछली हमने नशिस्त में की थी, जो बेहतर लोगों का अल्लाह करीम ने जिक्र फरमाया था कि बेहतर वो लोग हैं जो भलाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई की से रोकते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह करीम ने उन ईमान वालों की शान बयान करके साथ ही ये कहा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह की ज़ात पर भी ईमान रखते हैं, और वो जो आखिरत में मुलाकात होनी है रब्बे करीम के साथ उस पर भी ईमान रखते हैं। और फिर ये कि ये भलाई का हुक्म देते हैं, भलाई का हुक्म, अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हैं। और दूसरा ये फरमाया मारूफ मार्फत से, याद रखिएगा, मारूफ मार्फत कहते हैं जान पहचान को, इसी से उर्फ है, इसी से आरफ है, आरफ कहते हैं जानने वाले को।
پہچان رکھنے والے کو، جو جانتا پہچانتا اس کو کہتے ہیں اس کو یہ عارف ہے، یہ معرفت رکھتا ہے۔ اسی سے معروف ہے کہ ایسے جس سے شریعت کی پہچان ہو، وہ معاملات دین کے وہ معاملات جن سے شریعت کی پہچان ہو اس کو خیر کا معاملہ کہتے ہیں۔ وہ سارے اعمال خیر کے اعمال ہیں جو شریعت نے حکم دیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیندار آدمی ہے، یہ دین والا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ اور جس طرح کے اعمال ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، جو بندہ نیک اعمال کرے گا، صالح ہوگا، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ دیندار ہے، یہ ایمان والا ہے۔ تو معروف کا مطلب ہے کہ جو جس سے جان پہچان شریعت کی ہو، ایسے عوامل، ایسے کام جس سے یہ پہچان ہو کہ یہ دیندار ہے، اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ امر کہتے ہیں حکم کو، امر کہتے ہیں حکم کو۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ بلائی کا حکم دینا، بلائی کا حکم دینا یا بلائی کی طرف بلانا۔ تو ایک منصب جو ہے یہ مسلمان کا ہے کہ ہو ایمان والا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بلائی کا حکم نہ دے، بلائی کا حکم نہ دے۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر یہ ہے کہ وہ روکتے ہیں کس سے؟ برائی سے، منکرات سے۔ منکرات سے، منکر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ ہر خیر کے کام سے جو انکار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں منکر ہو گیا، یہ اللہ کے احکامات کا منکر ہو گیا۔ تو منکرات برائی کو کہتے ہیں، برائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھائی کو معروف کہتے ہیں اور برائی کو منکرات کہتے ہیں۔ تو خیر کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ ایمان والوں کی شان ہے، ایمان والوں کی شان بھی ہے، ایمان والوں کی پہچان بھی ہے، اور ایمان والوں پر واجب بھی ہے، یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ صاحب ایمان ہو اور بلائی کی طرف لوگوں کو نہ بلائے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہر مسلمان جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت سے ہی مبلغ بھی ہوتا ہے، مجاہد بھی ہوتا ہے، اس کو سند نہیں لینی پڑتی۔ بھئی ایک خاص ہے فن جو ہے تعلیم و تربیت کا، جو علماء کرام کا فن ہے، وہ تو سیکھ کر کریں گے نا۔ نماز کی دعوت دینے کے لیے کہیں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے کام کی طرف بلانے کے لیے، اس میں تو کسی سند کی ضرورت ہے؟ ہر خیر کے کام کی طرف آپ جب کسی کو دعوت دیں گے تو اس کے لیے آپ کو کسی کالج، یونیورسٹی، شریعہ کالج سے پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر خیر کی کاوڑ کی دعوت دینا، یہ اللہ کریم سمجھا رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کی پہچان اور شان یہ ہے کہ وہ بلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ بندہ ایمان والا ہو تو کم از کم اتنا کر، جتنا حوصلہ، اتنی قوت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے تو صحیح نا۔ کوئی کسی کو کہنا آپ پر فرض ہے، کہنا آپ پر فرض ہے۔ کسی کا آپ کی بات کو ماننا نہ ماننا یہ اس کے اختیار میں ہے۔ آپ نے کہا یار آیا کرو، نماز پڑھا کرو، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ نماز کے لیے آ جائے گا تو اس کا بھلا، اور ساتھ آپ کا بھی بھلا، ساتھ آپ کا بھی بھلا۔ اور اگر وہ آپ کی بات پر کان نہیں دھرتا اور شیطان کے نرغے میں ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں کہتا اچھا یار پڑھ لیں گے، دیکھ تو جا تو اپنا کام کر، تو آپ کا جو حصہ تھا آپ نے پورا کر دیا۔ آپ نے اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت دے دیا کہ میں نے مولا تیرے کہنے پر بھلائی خیر کے لیے میں نے دعوت دی، اب قبول نہیں اس نے کی تو اس کا مقدر، لیکن آپ سرخرو ہو گئے، آپ سرخرو ہو گئے۔ اسی طرح برائی کو روکنے کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی بھی خلاف شرع کام کو دیکھے، کسی بھی خلاف شرع کام کو، تو اولاً اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل ڈالے، اس کام کو اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالے۔ اور اگر وہ خلاف شرع امر کے مرتکب جو کام کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ قوی ہیں، معاشرے میں زیادہ طاقتور ہیں، آپ ان کے معاملے میں کمزور ہیں، تو پھر یہ ہے اس امر کو آپ اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کے قابل اگر نہیں تو زبان سے روکیں، بھائی جان یہ کام نہ کریں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے،
لڑائی کرنا مقصد نہیں ہے. یا تو آپ طاقتور ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں. اس کو یہ کام ہے ان کا جو اقتدار میں ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ تو حکم کا درجہ ہے. اقتدار میں جو ہے مسند پر بیٹھا ہے, اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے کہ وہ بلائی کے کام جو ہیں ان کو پھیلائے بھی اور ڈنڈے کے زور پر روکے برائی کو. اب میری جتنی طاقت ہے مجھ سے حساب اتنی طاقت کا لیا جائے گا. اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں کسی جگیردار وڈیرے کو پکڑ کر کہوں کہ یہ ظلم نہ کرو, لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں چوئی صاحب بھائی جان یہ کام اچھا نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ہے, آپ نہ کریں. اتنا تو کہہ سکتا ہوں. اچھا آقا نے فرمایا اچھا اتنی بھی تم ہمت نہیں رکھتے, تم سمجھتے ہو کہ یہ کام بھی مجھ سے باری ہے, اگر میں یہ کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا, میں ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا, زبان سے بھی نہیں روک سکتا, تو پھر یہ ہے کہ تو وہ جو خلاف شرع کام ہے نا, ایک تو اس کو دل سے برا جان اور دوسرا اس سے کنارہ کشی اختیار کر, دور ہو جا. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, ہم پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, ہم چھوڑتے ہیں, ہم ترک کرتے ہیں کن کو, جو تیرے نافرمان ہیں. ہر نماز میں دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں نا, دعائے قنوت وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, آپ نے کبھی ترجمے پہ غور نہیں کیا؟ ہم ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ, ہم چھوڑتے ہیں. خلا اسی سے ہے, خلا جو طلاق ہے نا, اور جو خلا لیتی ہے علیحدگی. نخلعُ ہم چھوڑتے ہیں, وَنَتْرُكُ ہم ترک کرتے ہیں, مَن يَفْجُرُكَ جو تیرے نافرمان ہیں. تو ہم ہر روز عشاء کی نماز میں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں, اس کا جس کا ہم نے حکم اللہ کریم دے رہا ہے, لیکن عملاً ہم ایسا نہیں کرتے, زبان سے اقرار کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا میرے دوستو, یہ جو محنت کی کر رہے ہیں ہم دوست مل کر, کہ ہمیں سمجھ تو آ جائے کہ ہم پڑھتے کیا ہیں, اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے, ہم اللہ سے بات کیا کرتے ہیں, وعدہ کیا کرتے ہیں. ہم ہر روز وعدہ کرتے ہیں کہ مولا جو تیرے نافرمان ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, چھوڑ دیں گے, علیحدگی اختیار کر لیں گے, لیکن ہم ایسا عملاً کرتے نہیں ہیں. تو ہم دوہرے گناہ گار ہیں, وعدہ بھی کرتے ہیں اور وعدہ پورا بھی نہیں کرتے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے, جاتا کچھ نہیں. اللہ کا جو نافرمان ہے اس کے ساتھ کون سی دوستی, کون سا تعلق, کون سی رشتہ داری. جو کام ہی آپ کے نہیں آنا اس کو سنبھال کر رکھنے کی ضرورت کیا جی. بس جعلی نوٹ کبھی کسی نے سنبھال کر رکھے؟ جعلی نوٹ کبھی کسی نے سنبھال کر رکھے؟ ہمیشہ اصلی نوٹ کو سنبھال کر رکھتا ہے. تو یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا, سارے جعلی رشتے ہیں. آپ کی سانس کی ڈور کٹی, رشتہ ختم. تو جس نے جو دائمی رشتہ ہے آپ کا, دائمی رشتہ جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا, وہ رشتہ ہے بندے کا اور خدا کا, اللہ کا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے نا, بندگی کا, عبدیت کا, وہ ہے. تو اس کی فکر کریں نا. بھائی چوئی صاحب مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اپنی ذات کی نہیں. میرے کسی بری عمل سے کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو. دین یہ نہیں سکھاتا کہ تیرے کسی عمل کے سبب کوئی تم سے ناراض ہو, یہ دین نہیں سکھاتا. لیکن اللہ کی خاطر تو کسی سے ناراض ہو جائے, یہ حکم دیتا ہے رب کریم. کہ جو بات اللہ کا نافرمان ہے, کہ ٹھیک ہے بھائی تیرا راستہ یہ, میرا راستہ, لکم دینکم ولی دین, تمہیں تیرا دین مبارک, مجھے میرا دین مبارک. لڑائی جھگڑا نہیں, لڑائی جھگڑا ڈنڈے کے زور سے آپ کسی کو سیدھا نہ کر سکتے ہیں, نہ کرنے کا حکم ہے. صاحب اقتدار جو لوگ ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے. جس کو دروغہ اللہ نے بنا رکھا ہے نا, جس کے ذمہ لگا رکھا ہے, اقتدار جس کو عطا کیا ہے, وہ جواب دے گا کہ تجھے میں نے اقتدار دیا تھا تو تیرے اقتدار میں زنا ہوتا رہا, شراب بکتی رہی, جوا ہوتا رہا, تو دیکھتا رہا, تو نے کیوں نہ کیا. وہ جواب دے گا, میں جواب نہیں دوں گا. تو جو میں نے جواب دینا ہے مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے. جتنا میرا حلقہ احباب ہے, جتنی میری طاقت ہے, جو اللہ کریم مجھ سے سوال کرے گا مجھے اس کے سوال کے جواب کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہاں مولا کریم میں نے دعوت دی تھی, مولا میں کام کرتا تھا تیرے دین کے لیے, میں کام کرتا رہا مولا کریم,
اور یہ دائیں بائیں بھی بیٹھے ہوئے میری یہ گواہی دیں گے. کوئی اور گواہی دے یا نہ دے یہ کہے گا ہاں مولا کریم میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرے بندوں کو بلاتا رہا, تیرے بندوں کو بلاتا رہا. اور پھر یہ ہے, یہ تو اللہ کریم دنیا کو دکھانے کے لیے سارا معاملہ کرے گا نا, باقی تو ہر چیز کتاب میں لکھی جا رہی ہے اور اللہ کے علم میں ہے. میرے بولنے سے بھی پہلے اس کے علم میں ہے کہ میں بولوں گا اور کیا بولوں گا. یہ اس کے میرے پیدا کرنے سے پہلے جو ڈیوٹیاں میری لگی ہوئی ہیں, میرے پیدا کرنے سے پہلے اس نے لگا رکھی ہیں, یہ اس کے علم میں ہے. لیکن یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نظام ہے کہ جو تو کرے گا وہ لکھا جائے گا اور تجھے بتایا جائے گا کہ تو نے یہ کیا, اور وہاں کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا. تو وہ جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں, تو اگر آخرت کے دن پر ایمان ہوگا تب بندہ اللہ کے لیے کام کرے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے. میں نے اللہ کے سامنے, اسکول کا ہوم ورک ملتا ہے نا تو بندے کو فکر ہوتی ہے, سویرے ماسٹر نے چیک کرنا ہے جی, تو رات کو نیند نہیں آتی بندے کو, کام نہ اسکول کا کیا ہو. ایسا ہی ہے بیٹا کہ نہیں, اسکول کا کام نہ کیا ہو تو رات کو نیند نہیں آتی. صبح جائیں گے یار ماسٹر صاحب مارن گے, چاہے وہ ماریں یا نہ ماریں, لیکن یہ خوف جو ہے نا یہ بندے کو مضطرب کیے رکھتا. بس رب کریم یہی چاہتا ہے کہ وہ میری ملاقات کا خوف جو ہے نا کہ مجھ سے حساب مانگا جائے گا وہ تمہیں سکون نہ لینے دے, اضطراب میں تو پھرتا رہے. جو سکون پا گیا نا وہ کون پائے گا؟ جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا, اس کا اضطراب ختم ہو جائے گا. تو جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر آئے گا نا وہ اطمینان پا جائے گا, وہ اطمینان پا جائے گا. پھر وہ تلواروں کے سائے میں بھی ہو تو مسکراتے رہتے ہیں, پھر وہ تلواروں کے سائے میں مسکراتے رہتے ہیں. کیوں کہ ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے, اس لیے کہ ان کی دوستی رب کریم کے ساتھ ہو جاتی. تو بلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ دو امر ہیں جس پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے. یہ جان نہیں چھوٹے گی یہ کہہ کر اچھا آپ کا کسی پر بس نہیں نہ چلتا جی, کسی پر بس نہیں چلتا. اپنی بیوی پر تو چلتا ہے جی, اپنے بھائی پر تو چلتا ہے, اپنے بیٹے پر تو چلتا ہے. اچھا وہ اس پر بھی نہیں چلتا, چھوڑ دیں, بیوی پہ بھی نہیں, بیوی بھی ڈاڈی بھائی نہیں آنکھیں لگ دی, نہیں چلتا. بھائی پہ بھی نہیں چلتا, بیٹے پہ بھی نہیں چلتا, اپنے نفس پہ چلتا ہے, اپنے وجود پر چلتا ہے. اگر تیرا حکم تیرے وجود پر بھی نہیں چلتا تو پھر تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, پھر تجھے مر جانا چاہیے. کیونکہ تو جتنے لمحے گزار رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو دوزخ کے ایندھن کے لیے تیار کر رہا, تو یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اب تیرا نفس جب تمہیں شیطانی قوت کے لیے مرج کرے گا, بولے گا کہ یہ کام کر, یہ کام کر, تو اس کو حکم دے نا خبردار یہ برا کام ہے, یہ نہیں کرنا جی. تو اپنے نفس کو تو کم از کم کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کم ترین درجہ ہوئے ایمان کا کہ اپنی ذات کو محفوظ کر لینا, اپنی ذات کو. خود گردی ہے یہ, لیکن یہ آقا نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین جو ہے نا درجہ یہ ہے کہ بندہ برائی کو برائی سمجھے, برائی نہ کرے. یہی نفس کو روکنا ہے نا کہ یار وہ پی رہا ہے تو نہ پی یار جی, وہ جوا کھیل رہا ہے تو نہ کھیل یار, اپنی ذات کو بچا لیا نا. تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بس اس سے تھوڑا ایک سٹیپ آگے جائیں کہ اس بات پر محنت کریں کہ جیسے رب کریم نے مجھے دوزخ کی آگ سے بچانے کا سبب مہیا کر دیا نا, فیصلہ تو وہی کرے گا نا. ظاہری طور پر میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, نیکی کی دعوت دیتا ہوں, اللہ کے احکامات کو پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں یہ یقین رکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں وہ مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لے گا. تو ایسے ہی مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے تعلق والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں. بس یہی اللہ کریم کی منشا ہے. یہ جو بلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے, رب یہ چاہتا ہے کہ کسی کو بھی دوزخ کی ہوا نہ لگے. بس یہ کوشش کریں کہ جیسے آپ کو رب کریم لے آئے اپنے گھر میں, آپ بھی کسی کو پکڑ کر اس کے گھر میں لے آئیں, باقی اس پہ چھوڑ دیں. اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.